नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान मेट्रो न्यूज़ 1 की स्क्रीन पे हम आपके साथ हैं और अब वक्त हुआ है खाने पीने का, यानी सोनिया बाजी जो है वो कुछ बनाएंगी और हम देखेंगे क्या बना रही हैं। सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बनाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। आपने पीला दुपट्टा क्यों ओढ़ा है? सब बिल्कुल ठीक है। ये बहुत पीला अफसोस दुपट्टा की क्यों खबर है हाँ, आज आपने मेरी मैचिंग की भी आपको दिख रहा है। हाँ, तुमने क्यों नहीं ओढ़ा अपना दुपट्टा? दुपट्टा लेना था वाइट। जी बिल्किस ईदी की अफसोस कर रही हूँ मैं उनकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए बेहिसाब, उनको जन्नत का आला मकाम अता फरमाए और आप सब उनके लिए दुआ करें कि वो बहुत अजीम हस्ती इस दुनिया से गई। और अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। जी हाँ। रेसिपी की तरफ आते हैं। जी रेसिपी बताइएगा। रेसिपी अब ये ये है सामने कि वाला आज कैमरा आपका। जी हाँ, आज है कीमा। कीमा? कीमा आलू बना आलू कीमा, आलू कीमा। जी हाँ, आलू कीमा। आलू कीमा कीमा जी। आलू कीमा ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें डलती हैं? मैं थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बैठी हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्होंने साइड में अपना रेडियो शुरू किया और मुझे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है। मुझे दुख आप भी हुआ बोल कि रहे हमने आप भी पता है। बोल- सोनिया बाजी आप जरा बता दिया करें कि घर से आज क्या याद करके आई आप। आज क्या याद करके आई हूँ? याद करके ही आती हूँ सब कुछ। है ना? हाँ, आपको याद करती हूँ और सबको याद करती हूँ। घर में भी ये तो मुझे मोहब्बत है, जी आप हाँ, दोनों की, दोनों मोहब्बत आपाओं है। की आपस की मोहब्बत है। आपस की मोहब्बत है। आपा होगा तू और मेरे से तुम्हारे बड़ा। होते सोते। अच्छा ज़ेबा बोला करो। हाँ। ठीक है, मैं आपको ज़ेबा पुकारूंगी आज। नहीं, मैंने आज सोच लिया सोनिया बाजी। अच्छा ठीक है, बोल रहे जब हम देखते थे आप खवातीन कोई तो खवातीन से जेलसी होती है। अल्लाह ये तो इतनी नहीं, बड़ी मुझे है नहीं होती। और मुझे कह रही है आपा देखो। और आपको जब ऑनलाइन लोग काम बोलते हैं तो आपको नहीं कहते आंटी क्या पकाए? नहीं, आपसे कुछ नहीं भी कहते। बड़े मैं कहती कहने दो। आपके बच्चे मियाँ कहते के हैं दिल पे आपको क्या आंटी गुजरती कह रहे होगी हैं, उन वो सब कह रहे को? मैं कहा कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं पर- कौन सी छोटी हो जाऊंगी या बड़ी हो जाऊंगी? नहीं, छोटा बस बड़ा ये- नहीं होना हाँ। होता है। वो जो दिल पे चोटें वो लगती हैं respect करते हैं ना, फिर तो ऐसे करने डॉक्टर दें। साहब जो जी आए हाँ। थे ना हमारे, जी हाँ। फिर ऐसे डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। हड्डियां अच्छा। अंदर खत्म हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। भुरभुरी हो जाती है। सदमे हाँ आपा रेसिपी बताइएगा, ये सामने वाला जी कैमरा आज है रेसिपी हमारा आलू कीमा और कीमा हाफ केजी है। उसमें अदरक लहसुन और हल्दी मिर्चें ज़ीरा सारा कुछ मैंने कूट के हल्का सा सौते करके मैंने डाला था ताकि इसका टेस्ट अच्छा बन जाए। और प्याज ब्राउन करके मैंने कीमा डाला, फिर अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन के बाद मैंने सारे मसाले डाले, डाल के खूब भून लिया इसको अच्छी तरह। करने के बाद फिर मैंने इसको पानी थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया। जब ये थोड़ा सा गलने लगा तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया। आलू क्यूब की शक्ल में आप काटें छोटे ठीक है। छोटे ताकि उसका टेस्ट अच्छा बने और गल भी जाते इस तरह से ना फौरन। ये वो अच्छा लगता अरे है। ढक्कन हटाओ, ये सोनिया ने इतना खुफिया हाँ काम आपा दे ये दिया। ये आपने देखिए। हाँ आखिरी मराइल में है ये, क्योंकि आखिरी हमने मराइल में काफी देर से हम ब्रेक में चढ़ा कह हुआ देते हैं था। नाज़रीन ग्राम में, हम ब्रेक में पहले कह देते हैं आपा को कि आप बनाना शुरू करें आप क्योंकि वक्त बनाना लगता है। शुरू- आपा कितनी देर में टाइम तैयार हो बहुत जाता है? है, तैयार हो जाता है आधे घंटे में। आधे घंटे में? कीमा तो यूं ही गल जाता है और जितना इसके भी साथ जल्दी क्या आप होगा? चाहें। आपा ये चपाती कीमा होगी, भी उसका चावल है, होगा, मुर्गी क्या का है? नहीं आज तो बस थोड़ा आज सा बीफ है आपा, आज बीफ है। आज बीफ है। बीफ है? नहीं जी हाँ। फिर बीफ है। हाँ ना बीफ है ना। मैंने कहा आज आपको बीफ खिला देती हूँ। चले आप आए ठीक ना, है। तो इस देख वजह लें। से जहाँ मैंने आपका एहतराम से नाम लेना शुरू नाम किया, लेना आपने शुरू मेरे किया और लिए बीफ साजिश- आना शुरू हो गया। देखिए अरे भाई नाज़रीन ग्राम में यहाँ दोनों ये अब खवातीन हम के इसको दरमियान जो है वो डिश आउट आपसी झगड़ा ये शुरू हो नोक चुका झोंक का तो ये मजा आता धनिया है। काट रहा है हमारा रीप जो है, धनिया मैं धनिया काट रहा है करना, और धनिया मिर्ची काट काट रहा रहा है। है। जी तुम धनिया ही क्यों काटते रहे? इसका आपको- काम है ना। ये इसका सबसे काम आसान काम है, पता है? जी आराम से काटते रहो। मैंने मिर्चें भी काटी हैं आज, सलाद देखिए ना। आज तेज बोल रही आज हूँ ये आज स्लो है? मिर्चें भी काटी है मैंने। ये बता अच्छा हाँ। मैंने वैसे कहा था आपका इस क्या तरह ख्याल से। है कि ये सहरी में बड़ा अच्छा एक पकवान है पराठे मेरे के ख्याल साथ से, खा लें, हाँ, है ना? और हल्का सा रोटी के साथ चपाती के खाएं, साथ चपाती के या साथ पराठा। खाएं। सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ भी लोग खा लेते हैं कितने हाँ, लोग। मैं तो चावल हाँ, के साथ बहुत शौक से खाती जी हाँ, मैं भी लेकिन खाती चूंकि हूँ। सहरी का वक्त है तो चपाती जो है वो चपाती है हाँ, पराठे के साथ खाएं। अच्छा ग्लैम गैस के चूल्हे कैसे हैं ये तो बताएं। ये ग्लैम गैस के चूल्हे तो बहुत ही शानदार, देखें बस। मिनटों में पक जाता है। और क्या, इस पे बस देगचा रखो, मसाला डालो, खुद ही डालो बन जाता खुद ही पकने लग जाता है। बहुत अच्छा है यानी कि है। किसी दिन हमारी ईद पे ट्राई करेंगे। पीसीआर वाले के- कितना खुश हो रहे हैं कि नहीं, नहीं, पब्लिसिटी अरे- स्टंट कितने हद तक किया है उसने। और ये शरबत जी। भी है हमारा, देखिए हाँ, ये समरस का समर शरबत रस है। के, हाँ आप और- एंजॉय कर रहे हैं, जी गर्मी हाँ। से बचे। आप ये बना सकते हैं, हम शरबत बनाएं।
ابھی تو نہیں بنا سکتے. اچھا ابھی نہیں بنا چیزیں نہیں ہیں, کل بنا لیں گے ہم. کل شربت کل آپ لوگوں کے لیے یہ شربت بنا. نہیں آپ لوگوں کے لیے نہیں, میں پیوں گا, وہ آپا تو چلے جائیں گے. اچھا آپا میں پیوں گا, آپا میں موجود ہوں. آپا میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں, میں پیوں گا. یہ پی لے گا, ہم سب پی لیں گے. ٹھیک ہے جی آپ کچھ کہہ رہی تھی جی. میں نے کہا اگر میں JDC چلی جاتی ہوں فٹافٹ تو تمہاری خوشی کتنی ہوتی ہے کہ یہ گئیں اور اکیلے حکمران. میرے پاس کوئی, میں صرف وزیر اعظم ہوں, صدر کوئی نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں تو اپنا کام کر جاتا ہوں چپکے سے. نہ اوپر سے آتے رہے نیچے, ہم تو سائڈ سے ارے السلام علیکم نکل جاتے. جی آپ تو بس کیا کہنے. آپ سے سیکھتے ہیں آپا ماشاءاللہ. بالکل میرے سے تم نے سب کچھ سیکھا ہوا ہے. یہ جتنی سائیڈ میں کام کر رہے ہو تم, یہ اس بلڈنگ سے باہر, سب تم نے میرے ساتھ سیکھا ہے. اور یہ جو کالج کے باہر کھڑے ہوتے تھے وہ بھی سیکھا ہے تم نے. نہیں آپا میں کبھی ہوا ہی نہیں کالج کے باہر کھڑا, یہ بات تو میرے دوست بھی جانتے ہیں. اسکول پہ کھڑے ہوتے ہو گے تم تو چھوٹے ہو. نہیں آپا, نہیں آپا کبھی نہیں, کبھی ایسا اتفاق نہیں. ارے بھائی اپنی بہنوں کو چھوڑنا بھی تو اہم فریضہ ہوتا ہے. نہیں والد صاحب لے کے جاتے ہیں, بہنوں کو پہچان پہنچانا. والد صاحب لے کے جاتے ہیں. اچھا والد صاحب بھی یہی کرتے ہیں. والد دل جوان ہونا چاہیے. دل جوان ہونا یار وہ اتنے اچھے نیک بندے ہیں, ان بیچارے اپنے بیٹے کی ایک بھی غلطی کوتاہی نہیں بتا رہے تھے. کہہ رہے تھے یہ میرا بچہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. دودھ کا ہنس رہے ہو. سلاد بھی بنا لو, ہری مرچ سلاد بھی بنا لیں, رائتا بھی. اب سلاد اچھا سلاد بننا چاہیے تو کل سے چیزیں پرووائڈ کیجیے گا. PCR والوں فرمائشیں ایسی کرتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. ہاں چکن چاہیے, چکن چاہیے, بیف نہیں چاہیے. لیکن آج ان کو میں بیف کھلاؤں گی. چلیں ڈش آؤٹ کرتی ہوں میں. جی ہاں ناظرین آئیے سحری میں آپ بھی تناول فرمائے اور ہم بھی. بڑا خوبصورت کلر نظر آ رہا ہے قیمے آلو کا. ارے طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا نا سالن کھانے سے. کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ جب بخار ہو نا تو مسالے اور گھی کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے بیٹا. میرا رکھ لیجیے گا الگ سے نا, میں طبیعت صحیح ہوگی پھر کھا لوں. تمہارے کو پاپا اور چائے منگوا دیں گے, تم اس سے سحری کرنا. دیکھو جو بیمار ہوتے ہیں نا ان کو احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ڈالے گا. ہاں اچھا بھائی, اچھا PCR والوں, اچھا انہیں دھنیا پسند نہیں ہو گیا. اچھا دھنیا نہیں ڈالو, مرچ, ہری مرچ تو ڈال. ارے آپ لگائے ہری مرچ لو. ہاں چلے بھائی, گارنش تیار ہو گیا. تیار ہو گیا. اور یہ ہم آگے کر رہے ہیں اس کو, یہ لیجیے گا. آلو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ویسے قیمہ تو گل چکا تھا تو اس میں اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا. جی آپ ریسیپی دوبارہ سے بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں ڈلی ہیں اس میں. ریسیپی میں ساری چیزیں ادرک, لہسن, پیاز, ٹماٹر. پیاز براؤن کر کے ڈالا ہے میں نے, آپ چاہیں تو ویسے ہی ڈال دیں اور سب کچھ ڈال کے چڑھا دیں. پھر بعد میں بھون کے آپ اس میں سارے مسالے ڈالیں, لیکن میں نے اس میں ساری چیزیں تھوڑا سا بھون کے ڈالا, سوتے کر کے میں نے ڈالا تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اور جو ہے مزیدار بنے. میں ہر چیز میں اس کو سوتے کر کے ڈالتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا بن جائے نا, اور کھانے میں ذائقہ بھی آئے. کسوری میتھی بھی اس کے اندر ہے اور ساری چیزیں ہیں, ٹماٹر ہے, دہی ہے. جو آپ چاہیں, آپ دہی نہیں پسند کرتے ہیں تو دہی نہ ڈالیں, ٹماٹر نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ ٹماٹر بھی نہ ڈالیں, دہی ڈال لیں. جن کو جیسا پسند ہے ویسا کر لیں. بھائی واہ واہ واہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نہیں, میں بس اب شکریہ کہ لفظوں پہ آ گئی ہوں. اگر میرے پروڈیوسر یہ اجازت دے رہے ہیں آگے, اگر مجھے رکنا نہیں ہے تو میں نے نکلنا ہے تو شکریہ ادا کرتی جاؤ. اب آج وہاں دسترخوان پہ کیا ہے؟ آج دسترخوان پہ مجھے بھی نہیں پتا, کل میں نے معلوم نہیں کیا تھا. اچھا ہاں, پھر آپ وہاں جا کے بھی سحری کرتی ہیں؟ مطلب وہاں جا کے بھی کرتی کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہاں تم مجھے سحری کرواتے ہو, سارے پراٹھے اور سارے چیزیں ملائی ولائی تو تم کیا کھاتے ہو, میں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتی ہوں. ہاں سونیا باجی کبھی کبھی ڈبے میں مجھے دے دیتی ہیں, تو وہ لے کے چلی جاتی ہوں اور سب کے بیچ میں اس کو بھی مکس کر دیتی. نہیں آپا پتہ ہے کیا, میرے ساتھ تو ایسا ہے, یہ ناظرین بھی جانتے ہیں, پوری ٹیم جانتی ہے. میں تو 10 منٹ پہلے ہم لوگ فری ہوتے ہیں عالم دین کے سیگمنٹ سے, اور بس جلدی جلدی جو چل رہا ہوتا ہے وہی چیز چل رہی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہے نا, دیکھیں ان کی مسکراہٹ اس بات کا. میں پتہ ہی کہہ رہی ہوں, اس بچوں پہ بڑی خوش ہوتی ہوں جو آج کل ایک بہت اچھا لوگوں میں آیا ہوا ہے کہ افطار ٹائم میں اور سحری ٹائم میں جو سب کو کھلا رہے ہیں, ان کا اپنا بھی روزہ ہوتا ہے
وہ کھڑے کھڑے ایسے ہی کوئی 2-3 نوالے لیے, پانی بھی نہیں ملتا, کس طرح وہ بھاگ دوڑ کے, میں اپریشیٹ کروں وہ نیکی کما رہے ہوتے ہیں نا, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, بہت ساری جگہوں پہ جو ظفر عباس نے ایک دسترخوان والا کانسیپٹ دیا, اور پھر سحری جو ہوتا ہی نہیں تھا انہوں نے شروع کیا, تو بہت سارے لوگوں میں یہ آ گیا کہ سب سحری کا پروگرام کرتے ہیں اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں, اور ایسی فٹ پاتھوں پہ جہاں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں وہ سحری کرتے ہیں. اور نمائش چورنگی پہ جو سحری کا دسترخوان ہے اس میں اب اتنے اضافے ہو گئے کہ سیلانی والے بھی وہاں پہ سحری لگا رہے ہیں, اور ایک اور جماعت والے ماشاءاللہ اتنی باہمی میل محبت سے, پیار سے بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں, سحری کرتے ہیں. آپ بھی اپنے رشتہ داروں کو سحری کروائیے, اپنے دوستوں کو کروائیے, ان لوگوں کو کروائیے آپ کے پڑوس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہیں, تو کوشش کیجیے سحری کروائیے. میں آپ کا, سونیا باجی آپ کا اور عریب کا بھی شکریہ ادا کروں گی, پی جے پی کا شکریہ ادا کروں گی, گلیم گیس کا شکریہ, بیسٹ ہوم کا شکریہ, آپ لوگ جو الفاطمی بلڈرز کا شکریہ آپ, اور سمر رس یہ ہربیون کے جو پروڈکٹس ہیں, میں بھی گلیم گیس کا شکریہ ادا کروں گی کہ پکانے میں بہت ہی مدد کرتا ہے, یہ بہت جلدی پک جاتا ہے, بہت اچھی طرح اس کی فلیم جو ہے نا بہت اچھی ہے, آپ لوگ لیں اپنے گھر میں لگائیں. اچھا یہ اگر ہم دکھا پائیں, یہ ہربیون کے پروڈکٹس ہیں, اور اچھا یہ ایسے پروڈکٹس ہیں, اور ان کا بھی بہت شکریہ. ہربیون کے بیبی آئل ہے, بیبی شیمپو, بیبی باتھ, ہنی لوشن, فٹ کریم, فیس واش, اور یہ تمام چیزیں ہیں, اور ان کی یہ گیسٹرل ہے, مختلف چیزیں ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عریب. جی ہاں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی زیبا شناس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کی محبتوں کا, آپ کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح پسند کرتے رہیے اور ہمیں اسکرین پہ زندہ رکھیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب. اور ناظرین گرامی, اس وقت ہم اس پہر میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس ماحول میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں اس پوری نشریات کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا سیگمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے. جی ہاں ناظرین, میرا وہ سیگمنٹ جس میں علماء کرام میرے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں, اور وہ گفت و شنید کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, آپ کے سوالات ہوتے ہیں, ہم ایک موضوع رکھتے ہیں اور اس موضوع پر گفت و شنید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین گرامی, آج میرے پاس جو علامہ موجود ہے, جو آج عالم دین موجود ہے, میں کہوں اگر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور اپنے آپ میں ایک سلطنت ہے, اور اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں, اور اگر کہا جائے اہل تشیع جتنی بھی برادری ہے ان سب کے دلوں پر راج کرنے والے, اہل سنت برادران کے دلوں میں ایک مخصوص جگہ کا پلاٹ جو ہے وہ لے چکے ہیں, اور ایک بہتر انداز میں گفت و شنید کرتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو جو ہے وہ لبوں سے جو ہے وہ پھول جھڑتے ہیں. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کی جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. میرے ساتھ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت اچھا بولتے ہیں آپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے ہر دل عزیز شخصیت جناب فیصل بندگی صاحب. السلام علیکم. فیصل بھائی کا تعارف اس وجہ سے میں نے کم کیا ہے کیونکہ فیصل بھائی ڈیلی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور فیصل بھائی جس طریقے سے لفاظی کا استعمال کرتے ہیں, آج آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اور کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے جب وہ گفت و شنید کرتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, کیونکہ ممبروں سے اور دوسری جگہوں سے ہمیں صدائیں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں فرقہ نے فلاں کو کہہ دیا, لیکن دراصل حقیقت ہی یہی ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اختلافات ہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے, کسی کا گریبان پکڑنا نہیں سکھایا گیا کسی فرقے نے. کسی فرقے نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی فلاں کو برا بولو. یہ بتاتے ہیں کہ ہم حدود و قیود میں رہتے ہیں, ہم اپنے ماحول میں رہتے ہیں, ہم اپنے زاویے سے بات کرتے ہیں, اور ہم اپنے نظریے سے بات کرتے ہیں. ہمارے اکابرین کے جو نظریے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سب سے پہلے قبلہ بہت شکریہ آپ کا, قبلہ بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا. سب سے پہلے بتائیں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جو اس وقت میں ایک آؤٹ آف دا کانٹیکس اگر اجازت ہے تھوڑا سا, کہ اس وقت مذہبی بیزاری دل تو یہ کر رہا ہے کہ آپ ہی بولتے ہیں. ارے قبلہ نوازش آپ کی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مذہبی بیزاری کی وجہ ہے وہ کیا ہے, لوگ کیوں مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے ادارے کا, میٹرو ٹی وی چینل کا, یہ جو آج کی نشریات ہے اس کا, اور وہ جو ٹیم نظر نہیں آ رہی مگر ان کے بغیر ہم نظر نہیں آ رہے, کیا کہنا, نہ آتے اگر وہ نہ ہوتی. ان کا شکریہ, ان کے لیے دعا, اور جو بھی ناظرین اس وقت سحری کے درمیان ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو دعائیں.
حضرت مولانا فیصل بندگی صاحب، فیصل عزیز صاحب بہت محترم، ایک مضبوط شخصیت. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میں ان کے ساتھ شریک محفل ہوں اور آپ کی میزبانی سن کے اور اچھا لگا. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ مذہبی بیزاری، میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کو یوں اگر کہہ لیں کہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی غلط نہیں ہوتی، مگر اس کو پیش کرنے والے، اس کی ترجمانی کرنے والے، اس کو بیان کرنے والوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو اس کو برا بنا دیتی ہیں، اور ان کا حسن ہوتا ہے جو اسے اچھا بنا دیتے ہیں. دور کی بات ہے. اگر ہم علماء ما سلف پر توجہ کریں تو وہاں تقوی، پرہیزگاری، احتیاط، ورع، خوف خدا، اور پھر جو احتیاط کی ان کی زندگی تھی اور علمی مضبوطی تھی، اس نے مذہبی راج رکھا. اور اگر کہیں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبیلے کے ہمارے محراب اور ممبر کی کمزوری ہے. اچھا. تو محراب اور ممبر اگر با تقوی اور خوف خدا اور لالچ اور مطلبی دنیا سے باہر آ کر سجے تو آپ وہی جلال دیکھیں گے جو ماضی میں تھا. اور اب بھی ہم مطلق یہ بات نہیں کر سکتے، ہمیں کہیں کہیں بلکہ بہت سی جگہوں پر وہی جلال نظر آتا ہے، وہی شان نظر آتی ہے جو مذہبی لوگوں کے ذریعے سے مذہب کی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے. اگر کہیں کمزوری ہے تو میری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، ہمارے صنف کے لوگوں کی کمزوری ہے، مذہب پیش کرنے والوں کی کمزوری ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی فلاں ایک دانشور ہیں، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اسلام کی ساری تعلیمات پڑھی ہیں، بیان کرتے ہیں، مگر خود غیر مسلم ہیں، تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا جی تمہاری وجہ سے نہیں ہو جاتے. مسلمان اگر اچھا ہو تو اب وہ ان کو اسلامی تعلیمات تو اچھی لگتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حلیے میں نہیں آنا چاہتے. جب اس حلیے میں وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حلیہ اپنانے والوں کو سوچنا ہوگا کہ شاید یہ ہماری وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. قبلہ آپ کچھ گفتگو شنید کرنا چاہیں گے اس موضوع میں؟ بالکل. یہ جو مذہب بیزاری، اس کی بنیادی وجہ مذہبی مبلغین کے وہ اندازے، وہ طریقے جس کی وجہ سے دین صحیح طور پہ منتقل نہیں ہوتا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ مبلغ سے دین سمجھتے ہیں، مبلغ کے کردار سے، اس کی شخصیت سے. دین ایک الگ نظام کا نام ہے. مبلغ جہاں تک اس کو پہنچا رہا ہے وہ دین ہے. مبلغ کا کردار دین نہیں ہے. یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ان کا پورا کردار دین ہے، ان کی ہر بات دین ہے، ان کا ہر عمل دین ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو مبلغین ہیں ان کا کردار دین کے مطابق ہے، سر آنکھوں پر. دین سے مختلف ہے تو اس سے بیزاری اختیار کی جائے. مبلغین کو اپنے کردار کی بڑی حفاظت کرنی پڑے گی. بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی سے بیرون شہر تبلیغ کے لیے قافلے جاتے ہیں. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی اتنا متقین کا شہر ہو گیا کہ یہاں سے مبلغین ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کراچی سے لاہور تبلیغ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، لاہور سے کراچی آ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ لاہور والے لاہور میں تبلیغ کر لیں، کراچی والے کراچی میں کر لیں؟ یہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب کراچی والا کراچی میں تبلیغ کرے گا تو لوگ تو اس کا کردار جانتے ہیں. جب وہ دین سمجھائے گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ، اچھا میاں آپ بتائیں گے. آپ اور یہ گفتگو. اس لیے کردار پیچھے چلا جائے، بات آگے رہ جائے، علاقہ بدل کے تبلیغ کی جائے. بہت شکریہ. قبلہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری سے مراد یہ ہے کہ مجھے آپ کا احساس ہونا چاہیے، آپ کے جذبات کا، آپ کے عقائد کا، آپ کی وابستگیوں کا، آپ کی عقیدتوں کا. میں اگر کسی کو نہیں مانتا تو آپ اسے مانتے ہیں. آپ اگر کسی کو مانتے ہیں اور میں کسی اور کو مانتا ہوں، یا میں کچھ اور سوچتا ہوں اور آپ کچھ اور سوچتے ہیں، تو مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ میرے عزیز ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک انسان ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے بھائیوں سے تمہارا واسطہ ہے. حضرت مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا تو فرمایا جہاں بھیج رہا ہوں وہاں 2 طرح کے بھائی تمہیں ملیں گے. ایک اما اخ لک فی الدین، یا تمہارا دین میں بھائی ہوگا یا تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہوگا. تو ہمیں جہاں دینی اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے، وہاں ہمیں خود مولا علی کے حکم کے مطابق اپنے انسان ہونے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے احساسات اور جذبات کا خیال بھی رکھنا ہوگا. جی قبلہ. ظاہر ہے کہ ہمیں
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں مختلف الخیال، مختلف الافکار اور مختلف النظریات افراد ایک سماج میں رہتے ہوں تو اپنے عقائد اور نظریات پر بالکل کاربند رہیں، لیکن ہر مکتب کو پتہ ہے کہ میری کس بات سے کس مکتب پر ضرب پڑے گی، تو پبلک میں، عوامی اجتماعات میں اس کے اظہار سے گریز کریں، ان مسائل کو علماء کی مجلس تک محدود رکھا جائے، علمی مکاتب تک محدود رکھا جائے، عوامی سطح پر ان باتوں کا اظہار کیا جائے جو مشترکہ ہوں، سب کے لیے قابل قبول ہوں، اور ایک بڑا دین کا حصہ وہی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے قبلہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ محبت کا درس دیتے ہیں، آپ دونوں احباب اس چیز پہ کاربند ہیں اور اس چیز پہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اختلاف تو دین کا حسن ہے، اختلاف کرنا تو جائز ہے، آپ کسی بات سے اگر آپ نے کوئی بات کہی، میری تو مجال نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا ہوگا تو وہ اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن قبلہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے اختلاف کو انتشار کی صورت دے دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے معاملات جو ہے وہ امن و امان سے خراب ہو جاتے ہیں، صورتحال جو بگڑ جاتی ہے، تو یہ اس کو روکا کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ تحمل مزاجی بڑھانا ہوگی، برداشت، اور اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ تمہاری حد کیا ہے، تم کس حد میں رہ سکتے ہو، کس حد تک جا سکتے ہو آگے۔ ہر ایک چیز کی حد ہے، ہر شخص کی حد ہے، ہر بات کی ایک حد ہے۔ آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو ایک جگہ آپ کو سرخ بتی نظر آتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں، جب پیلی بتی جلنے لگتی ہے تو آپ گاڑی اپنی آمادہ کر لیتے ہیں، جب ہری بتی جلتی ہے تو آپ چل پڑتے ہیں، اور جب آپ رک رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے رکا جاتا ہے کہ کسی اور کا حق ہے اب وہاں سے گزرنے کا۔ جی ہاں، تو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں ہمیں اس حد کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہر شخص کا حد ہے، ہر شخص کی ایک حد ہے، صرف جس کی حد نہیں ہے وہ اللہ ہے، جو بلا حد ولا ضد ولا ند مولا علی علیہ السلام نے جو اللہ کی توحید بیان کی ہے، تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم سب کو اس بات کا سوچنا ہوگا کہ ہر شخص کی حد ہے، یہ اگر مسئلہ ہم حل کر لیں تو مسائل حل ہیں۔ جی قبلہ، آپ روشن ڈالیے۔ اختلاف اس وقت انتشار کا باعث بنتا ہے جب ہم مختلف ہونے کو مخالف ہونا سمجھتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مخالف ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اختلاف کی ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے بہت سارے معاملات میں احکامات مختلف ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس کو ایک دوسرے کی مخالفت نہیں سمجھیں گے۔ امام مالک سے امام احمد ابن حنبل کے بہت سارے احکامات مختلف ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس کو ایک دوسرے کی مخالفت نہیں سمجھیں گے۔ خلفائے راشدین میں ہر خلیفہ راشد کے انتخاب کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن کبھی بھی ہم اس مختلف ہونے کو مخالف ہونا نہیں سمجھیں گے۔ تو مختلف ہونا اور بات ہے، مخالف ہونا اور بات ہے۔ جب اختلاف ضد بن جائے اور اپنی بات جبر سے اور قوت سے منوائی جائے تو وہاں اختلاف پھر انتشار بن جاتا ہے۔ واہ قبلہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا، کل 15 رمضان ہے اور حضرت امام حسن کا دن ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا خوبصورت رواداری ملتی ہے ان کی اور صحابہ کرام کی؟ امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نبی مکرم کے بڑے بیٹے ہیں، فرمایا یہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر آیہ مباہلہ جو مشہور ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اے حبیب ان سے کہہ دو مسیحیوں سے، نصارہ نجران سے، کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو یہ بات طے شدہ مسلم بات ہے کہ مباہلہ، میدان مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ حسن حسین علیہ السلام کو لے کر سرکار گئے۔ امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، امام حسن کی انگلی پکڑائی ہوئی تھی، اور تو قرآن کی زبان میں حسنین علیہ السلام نبی کے 2 بیٹے ہیں، اور پھر احادیث کی فراوانی ہے اور احادیث کی زیارت ہوتی ہے، ہمیں سرکار کے فرامین کی زیارت ہوتی ہے جو امام حسن اور امام حسین سے متعلق ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو علامہ اقبال نے 4 مصرے کہے وہ میرا دل کر رہا ہے اور آپ کی بات سے مربوط ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پازد برسر تاج و نگی۔ امام حسن مجتبیٰ نے امت کو مرنے سے بچایا، امت کے خون کو بہنے سے، امت کا خون نہ بہے، اس لیے امام کی زندگی کا یہ ایک جوڑنے والی ذات
ملانے والی ذات. اور ویسے بھی مجتبا اگر آپ عربی میں جا کے دیکھیں تو اجتبا مجتبا اجزاء کو جوڑنے والا مجتبا کہلاتا ہے. اجتبا اجزاء کے ملاپ کو کہا جاتا ہے. مختلف اجزاء کو جب ایک جگہ آپ جوڑ دیں اور ایک مجموعہ بنا دیں تو اس کیفیت کو اجتبا کہا جاتا ہے, اور وہ کام کرنے والے کو مجتبا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو امام حسن کا جو لقب ہے مجتبا, اس کا ایک سبب بھی کہ آپ نے امت کو جوڑا, خون بہنے سے روکا, اور جہاں تک حضرت کی سیرت میں برداشت اور تحمل مزاجی کا عنوان ہے تو ایک حدیث مبارکہ کی زیارت کا مجھے شرف ہوا. فرماتے ہیں کہ انکانا حلم و شخصا, اگر حلم ایک شخص بن کر آ جائے لکان الحسن, تو وہ حسن ہوگا. بردباری تحمل مزاجی اگر کوئی وجود پا جائے, کوئی پیکر میں ڈھل جائے, تو یہ نبی فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی ہے. تو امام حسن مجتبی کے لیے تو برداشت و تحمل مزاجی کی یعنی بلا حد آپ کی مثالیں ہیں. شام سے ایک شخص آیا, کیونکہ شام والوں کا ذہن اہل بیت کے لیے تبدیل کیا گیا تھا, شام والے اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, طویل داستان ہے. تو ایک شام سے ایک شخص آیا, اس نے دیکھا کہ چند شخصیات کے ساتھ امام حسن گزر رہے ہیں, تو اس نے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ سبط اکبر ہیں رسول اللہ کے, یہ بڑے بیٹے ہیں امام حسن مجتبی ہیں. تو اس نے وہیں سے نامناسب جملے کہنا شروع کیا, تمہاری والدہ ایسی, تمہارے والد ایسے. تو امام نے آواز دے کر کہا کہ تم مسافر ہو, تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو, پہلے تم آرام کر لو, کچھ کھانا کھا لو, پھر کوئی سواری لے لو, کچھ ہمیں اپنی حاجت بتاؤ, پھر یہ والی باتیں کریں گے. تو کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اکبر. جی حد دیکھیں. اور اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ اکبر. وہ پیروں میں گر گیا, کہنے لگا یہ علم, یہ برداشت, میں تو آپ کے شہر میں آیا ہوں, یہ سارے آپ کے لوگ چاہنے والے ہیں, میری بوٹی کر دیتے مجھے, لیکن آپ کی برداشت, آپ کی تحمل مزاجی. تو اہل بیت کا اخلاق خاص طور پہ اگر ہم, کیونکہ امام حسن کی ولادت کی تاریخ ہے 15 ماہ مبارک رمضان, جی ہاں, تو اس حوالے سے تو امام کی صحیح سیرت طیبہ میں برداشت اور تحمل مزاجی ہی امت کے لیے بڑا پیغام. سبحان اللہ. قبلہ آپ روشنی ڈالیے گا. امام حسن مجتبی کی جو ولادت ہے وہ کاشانہ رسالت کے لیے ایک طویل صبر آزما وقت سے گزر کر ایک پہلا خوشی کا موقع ہے. اعلان نبوت ہوا, مکے میں کیا کیا مظالم ہوئے, حبشہ ہجرت ہوئی, دوبارہ ہجرت ہوئی, مدینہ منورہ ہجرت ہوئی. جو پہلا خوشی کا موقع تھا وہ سیدہ کے گھر میں پہلے بیٹے کی ولادت. سبحان اللہ. اور یہ پہلا بیٹا یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ کفار یہ تانا زنی کر رہے تھے نا کہ نبی کے تو بیٹے نہیں ہیں, ان کی تو نسل منقطع ہو جائے گی, انقطاع نسل ہو جائے گا, کوئی نام لینے والا نعوذ باللہ نہ رہے گا. تانا زنی کر رہے تھے, نبی کے بیٹے نہیں ہیں, نسل نہیں چلے گی. تو اس کا جواب دیا گیا, انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, آپ کیسے, آپ کی نسل کیسے منقطع ہو سکتی ہے. اور سورہ کوثر کا پہلا ثمر وہ امام حسن مجتبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. پھر امام حسن مجتبی کے حلم کی شان کیوں نہ بلند ہو کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میرے حلم کا وارث حسن ہے, سبحان اللہ. اور میری شجاعت کا وارث حسین ہے. حلم کا تعلق سینے سے ہوتا ہے, شجاعت کا تعلق قدموں سے ہوتا ہے. امام حسین کا پائے ثبات وہ تاریخ اس کی مثال نہیں لا سکتی, اور امام حسن مجتبی کا حلم اس کی تاریخ مثال نہیں لا سکتی. اور وہ سینہ جس میں حلم رسالت کی میراث تھی, وہ سینہ باطنی اعتبار سے ہی صرف میراث رسول سے مالا مال نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام کی روایت یہ ہے کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ ہے پیمبر, سینے سے قدموں تک امام حسین شبیہ ہے پیمبر. تو وہ سینہ ظاہر میں بھی شبیہ ہے رسالت تھا, باطن میں بھی شبیہ ہے رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ سلمان ستار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت منقبت ہے, تو پیش کریں جی. کلام ہے, ہاں کلام نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا, لکھتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے,
پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ہاں زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے